दुल्हन बनी रानिया ने बेबसी से खुद को सामने रखे कद आदम आईने में देखा। सुर्ख रंग का वो कीमती और भारी जोड़ा जो किसी भी आम लड़की के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब हो सकता था, रानिया को अपने कमजोर जिस्म पर एक से लगते हुए कफन की तरह महसूस हो रहा था। सोने के भारी जेवरात इसकी गर्दन और कलाइयों में किसी तोक की तरह चुभ रहे थे। इसकी बड़ी बड़ी गजाल आंखें, जिनमें कभी जिंदगी की रमक तितलियों की तरह खुशनुमा रंग और ख्वाबों की उड़ान हुआ करती थी, आज आंसू बहा बहा कर मुकम्मल तौर पर खुश्क और बेनूर हो चुकी थी। आज इसकी शादी जोरेस आफरीदी से हो रही थी, वही जोरेस आफरीदी जिसने बचपन से लेकर आज तक इसे सिर्फ जलील और रुस्वा ही किया था। इसे आज भी वो दिन शिद्दत से याद था जब वो सिर्फ 8 साल की थी और जोरेस ने महज अपनी जिद की खातिर सबके सामने इसकी पसंदीदा गुड़िया को आग लगा दी थी। और जब वो फूट फूट कर रोई तो इसने एक जालिमाना कहकहा लगाकर कहा था, तुम्हारी हर पसंदीदा चीज का अंजाम यही होगा रानिया। तुम इस हवेली में मेरी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। वक्त गुजरता गया, वो दोनों बड़े हो गए, लेकिन जोरियस की इस बेजान नफरत, हकारत और इंतकाम की आग में जर्रा बराबर भी कमी ना आई थी। बात बात पर इसे नीचा दिखाना, पूरे खानदान वालों के सामने इसकी तजहीक करना और इसे एहसास कमतरी का शिकार करना जोरियस आफरीदी का सबसे पसंदीदा मशगला था। और अब तो हालात ने ऐसा पलटा खाया था कि वो इसे हमेशा के लिए अपनी कैद में अपनी बीवी बनाकर ले जा रहा था। रानिया ने इस रिश्ते से बहुत इनकार किया था, इसने बगावत की थी, रोई थी, गिड़गिड़ाई थी। रुखसती से कुछ दिन पहले का मंजर अब भी इसके जहन के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह चल रहा था, जब वो अपने बाप के कदमों में गिरकर फरियाद कर रही थी, बाबा, खुदा मुझ पर रहम करे, मुझे इस आग के दरिया में मत फेंके। मैं जोरे से शादी नहीं कर सकती। वो इंसान नहीं, एक पत्थर और दरिंदा है। वो मुझसे नफरत करता है बाबा, वो मुझे जीते जी मार देगा, वो मुझे रोल देगा बाबा। रानिया की हिचकियां बढ़ गई थी और वो अपने बाबा के घुटनों से लिपट कर रो रही थी, लेकिन इसके बाबा ने अपनी रिवायती अना, खानदानी वकार और झूठी शान शौकत की चादर ओढ़े इंतहाई बेहसी और सर्द मोहरी से जवाब दिया था, तुम्हारी जबान दी जा चुकी है रानिया। तुम जानती हो कि आफरीदी खानदान से रिश्ता तोड़कर हम इस शहर में सर उठाकर चलने के तो क्या, जिंदा रहने के काबिल भी नहीं रहेंगे। बेटियों को तो हर हाल में अपने नसीब से समझौता करना पड़ता है। ज़ोहरा इसका गुस्सा वक्ती है। शादी के बाद जब तुम इसके घर जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब तुम मज़ीद कोई तमाशा खड़ा करके मेरी पगड़ी मत उछालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी माँ भी पास खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी, लेकिन अपने शौहर और ख़ानदानी रिवायत के सामने वो भी बेबस थी। समझौता? रानिया ने आईने में अपनी जर्द पड़ते अक्स को देखते हुए कड़वाहट से सोचा, क्या रोज रोज घुट घुट कर मरने का नाम समझौता है? क्या अपनी इज्जत नफ्स को किसी मगरूर शख्स के कदमों में रोन देने जाने का नाम खानदानी वकार है? नहीं, वो सारी उम्र जोरे आफरीदी की वो जहरीली नफरत नहीं झेल सकती थी। इसका गुरूर, इसकी दरिंदगी, इसकी वो खूनी आंखें जो इसे हर वक्त किसी शिकार की तरह घूरती थी, वो खुद को रोज मरने के लिए इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकती थी। रानिया की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। जब तमाम रास्ते बंद हो गए, जब अपनों ने ही इसे मौत के कुएं में धकेल दिया, तो इसने अपनी तकदीर का फैसला खुद करने की ठान ली। इसकी वीरान नजर ड्रेसिंग टेबल की दराज पर पड़ी। इसके कांपते मेहंदी लगे हाथों ने आहिस्ता से दराज खोली और इसके अंदर कपड़ों के नीचे छुपाई गई शीशे की वो छोटी सी बोतल निकाल ली। जहर की बोतल, ये इसकी आखिरी पनाहगाह थी, इसका आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार, जिसके जरिए वो जोरियस के इस नापाक गुरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला सकती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया बेटा, जल्दी करो, बारात वाले इंतजार कर रहे हैं, रुखसती का वक्त हो गया है। दरवाजे के पार से इसकी माँ की आवाज़ आई, जिसमें एक अजीब सी खुशी और घबराहट साफ महसूस हो रही थी। बस आ रही हो अम्मी।
رانیہ نے بمشکل اپنے سوکھے ہوئے اور کپ کپاتے ہونٹوں سے آواز نکالی۔ اس نے آئینے میں اپنا آخری دیدار کیا۔ آنکھوں میں چھپے ہوئے خوف کی جگہ اب ایک عجیب سی طمانینت اور بے حسی نے لے لی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ موت کی تیز اور کڑوی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، لیکن اس وقت اسے اپنی آنے والی زندگی اس زہر سے کہیں زیادہ کڑوی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ تم مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنانا چاہتے تھے نا زوریس؟ تم مجھے ساری عمر اپنے جوتے کی نوک پر رکھنا چاہتے تھے، لیکن تم آج جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ تم میری لاش پر تو حکمرانی کر سکتے ہو زوریس آفریدی، لیکن رانیہ کی روح پر کبھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی رانیہ نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور ایک ہی سانس میں زہر کی بوتل کو منہ لگا لیا۔ انتہائی کڑوا حلق اور سینے کو چیرتا ہوا مایا اس کی وجود میں اترتا چلا گیا۔ اس نے خالی بوتل کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ چند ہی لمحوں میں اسے اپنے اندر ایک تیز آنکھ سی جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی رگوں میں ابلتا ہوا لاوا اڈیل دیا ہو۔ اس کا معدہ بری طرح کٹنے لگا۔ دروازہ کھلا اور اس کی کزنز اور سہیلیاں چہچہاتی ہوئی اندر داخل ہو۔ واؤ رانیہ، تم تو آج واقعی قیامت لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ چلو جلدی اٹھو، زوریس بھائی باہر بے صبری سے اپنی دلہن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک کزن نے خوش دلی سے کہا۔ رانیہ نے ان کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ہلکا سا دھندلا پن چھانے لگا تھا اور سر بھاری ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آخری ہمت مجتمع کی اور خود کو سنبھالا۔ وہ اس گھر سے اپنے قدموں پر چل کر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زوریس اسے دیکھے اور پھر سب کی موجودگی میں، خاص طور پر زوریس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی وہ مغرور فتح ایک بھیانک شکست میں بدل جائے۔ اس نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا، چہرے پر گھونگھٹ گرایا اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں کمرے سے باہر قدم نکالا۔ حویلی کا وسیع صحن رنگ برنگے برقی قمقموں اور گیندے کے پھولوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہنائی کی مدھم اور اداس دھن فضا میں گونج رہی تھی۔ مہمانوں کا رش تھا، لیکن رانیہ کے کانوں میں اب صرف ایک عجیب سی سائیں سائیں کی آواز تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، اور پیٹ میں اٹھنے والا درد اب آہستہ آہستہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ پسینے کے ننھے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار ہونے لگے۔ وہ سہیلیوں کے سہارے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سامنے سرخ قالین کے بالکل اختتام پر زوریس آفریدی کھڑا تھا۔ سیاہ رنگ کی قیمتی شیروانی میں ملبوس اس کا چوڑا سینہ تن کر اور بھی چوڑا ہو گیا تھا۔ اس کا مغرور چہرہ اور فاتحانہ مسکراہٹ، اس کی نظریں سیدھے رانیہ کے جھکے ہوئے وجود پر جمی تھی۔ ان نظروں میں ایک ظالم شکاری والی چمک تھی، جسے بالآخر اپنا شکار مل گیا ہو۔ رانیہ نے گھونگھٹ کے اندر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آج پہلی بار رانیہ کی آنکھوں میں زوریس کے لیے کوئی خوف، کوئی التجا نہیں تھی، بلکہ ایک سرد موت جیسی خاموشی تھی۔ زوریس کے ماتھے پر ایک لمحے کے لیے شکن پڑی۔ اس سے رانیہ کی یہ پراسرار اور خاموشی بغاوت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بچی، اس کے بابا آگے بڑھ کے ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ انہوں نے رانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رانیہ نے کچھ بولنا چاہا، وہ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اس کے گلے سے صرف ایک گھٹی گھٹی سی سسکی ہوئی آواز نکلی۔ اس کے ہونٹ سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے۔ اس نے آخری بار اپنے گھر کے دالان کو دیکھا اور قدم آگے بڑھایا۔ اب ہر قدم کے ساتھ اس کے جسم کی طاقت تیزی سے جواب دے رہی تھی۔ زہر اپنے پورے اثر کے ساتھ اس کے خون میں شامل ہو کر اس کے اعصاب، اس کے دل اور دماغ کو سن کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہو اور وہ خلا میں تیر رہی ہو۔ قرآن پاک کے سائے میں اسے گھر کے صدر دروازے کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ پیچھے شہنائی کی آواز اور عورتوں کی رونے کی آوازیں آپس میں گڑمڑ ہو رہی تھی۔ زوریس کچھ فاصلے پر کھڑا پوری رغبت سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔
بس بس چند قدم اور۔ رانیہ نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ گھر کی وہ بڑی چوکھٹ قریب آ گئی، وہ دہلیز جسے پار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے زوریس کی قید، اس کی غلامی میں جانا تھا۔ زوریس نے اپنا چوڑا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ وہ رانیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ تھام کر اسے اپنی گاڑی کی طرف لے جا سکے، لیکن عین رخصتی کے وقت جب اس کا آخری قدم اپنے گھر کی دہلیز پر پڑنے والا تھا، رانیہ کے پیروں نے مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے اندر جلنے والی بے رحم آگ نے اچانک اس کے دماغ کو تاریک کر دیا۔ زوریس کا وہ مغرور چہرہ، سرخ قالین اور آس پاس کھڑے لوگ سب اس کی نظروں کے سامنے تیزی سے گھومنے لگے۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ زوریس کا بڑھا ہوا ہاتھ اس تک پہنچتا، رانیہ کا توازن بری طرح بگڑا اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح سیدھے زمین پر آ گری۔ رانیہ! اس کی ماں کی ایک دل خراش اور فلک شگاف چیخ فضا میں گونجی، جس نے شہنائی کی آواز کو چیر کر رکھ دیا۔ مہمانوں میں ایک دم خوفناک افراتفری مچ گئی۔ زوریس کے چہرے پر پہلی بار رعونت کی جگہ تشویش کی تاثرات ابھرے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر رانیہ کے زمین پر گرے ہوئے بھاری اور ساکت وجود کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ رانیہ! رانیہ آنکھیں کھولو، یہ کیا مذاق ہے؟ زوریس نے پہلی بار شدید گھبراہٹ اور خوف کی آلہ میں اس کے گال تھپ تھپائے۔ اس کی آواز میں وہ سختی غائب ہو چکی تھی۔ اس نے گھونگھٹ پیچھے ہٹایا، لیکن رانیہ کا سر بے جان ہو کر زوریس کے چوڑے بازو پر ڈھلک چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی غزال آنکھیں اب کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جن میں اب ہمیشہ کے لیے ایک ابدی سکون ٹھہر گیا تھا۔ اس کا وہ خوبصورت چہرہ جو کبھی گلاب کی طرح سرخ اور شاداب ہوا کرتا تھا، اب تیزی سے رنگ بدل رہا تھا۔ زوریس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ اس نے پھٹی پھٹی اور بے یقینی سے بھری آنکھوں سے رانیہ کے چہرے کو دیکھا۔ وہ عین رخصتی کے وقت گھر کی دہلیز پر گری تھی اور اس کا سفید رنگ نیلا پڑ چکا تھا، کیونکہ اس نے زوریس کی نفرت اور قید میں ساری عمر مرنے کے بجائے اپنے لیے موت کا انتخاب کر لیا تھا۔ زہر اپنا زبردست کام مکمل کر چکا تھا اور زوریس آفریدی کا وہ سارا غرور، اس کی وہ ساری درندگی اور نفرت رانیہ کے اس نیلی پڑتے بے جان وجود کے سامنے ہمیشہ کے لیے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ وہ اسے پا کر بھی ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ رانیہ کا تعلق ایک ایسے متوسط گھرانے سے تھا جہاں خواب دیکھنے کی اجازت تو تھی، مگر ان کی تعبیر ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں کی محتاج ہوتی تھی۔ اس کے والد احسن خان ایک شریف النفس، سیدھے سادے اور درمیانے طبقے کے انسان تھے، جبکہ اس کی ماں شہلا کا تعلق شہر کے انتہائی بااثر اور امیر ترین آفریدی خاندان سے تھا۔ یہ دو مختلف طبقوں کا ملاپ ایک احسان کی بنیاد پر ہوا تھا۔ شہلا کی پہلی شادی اس کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن وہ رشتہ زیادہ عرصہ چل نہ سکا۔ شدید اختلافات اور روز روز کی ناچوکیوں کے بعد طلاق تک پہنچ گئی، جس نے شہلا کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس مشکل وقت میں شہلا کا سب سے بڑا سہارا اس کا سگا بھائی جاوید آفریدی بنا۔ جاوید، جو زوریس آفریدی کا باپ تھا، اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا۔ احسن خان جاوید آفریدی کا پرانا اور گہرا دوست تھا۔ احسن کا جاوید کے گھر اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شہلا کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کی خاموش طبیعت اور سادگی کا معترف تھا، لیکن ان کے خاندانی رتبے کے فرق کی وجہ سے کبھی اپنی زبان پر اس بات کو لانے کی ہمت نہ کر سکا۔ جب شہلا کی طلاق ہوئی اور وہ واپس اپنے بھائی کے گھر آئی تو جاوید نے ایک سچے دوست کی طرح احسن کے دل کی بات بھانپ لی۔ جاوید نے خود آگے بڑھ کر احسن خان کو اپنی بہن کا رشتہ پیش کر دیا۔ احسن، تم میرے سب سے بھروسے مند دوست ہو۔ میری بہن نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہے جو اسے عزت اور سکون دے سکے، اور میری نظر میں تم سے بہتر شہلا کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جاوید نے احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ احسن خان تو جیسے جاوید آفریدی کے اس احسان تلے ہمیشہ کے لیے دب گیا۔ اس نے شہلا کو وہ تمام خوشیاں اور عزت دی جس کی وہ حقدار تھی۔
شہلا بھی احسن جیسے مخلص انسان سے شادی کر کے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ ان کی زندگی ایک پرسکون جھیل کی طرح گزر رہی تھی، لیکن اس جھیل میں پتھر پھینکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جاوید آفریدی کا ایک لوتا اور لاڈلا بیٹا زوریز آفریدی تھا۔ 6 سالہ زوریز اپنی پھپھو شہلا کی جان تھا۔ شہلا کی پہلی شادی کے دوران اور طلاق کے بعد کے کٹھن وقت میں زوریز ہی وہ واحد بچہ تھا جس نے اپنی معصومیت سے شہلا کے دل کو بھلائی رکھا تھا۔ زوریز ہر وقت اپنی پھپھو کے آگے پیچھے گھومتا رہتا، ان کے ساتھ سوتا، ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتا اور ہر وقت انہیں یاد کرتا رہتا۔ وہ شہلا کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، لیکن جب شہلا اور احسن کے ہاں رانیہ کی پیدائش ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جب 6 سالہ زوریس نے اپنی پھپھو کی گود میں ایک ننھے سے گلابی وجود کو دیکھا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں معصومیت کی جگہ ایک عجیب سی غصے اور بیزاری نے لے لی۔ یہ کون ہے پھپھو؟ آپ اسی کیوں گود میں اٹھائی ہوئی ہیں؟ اسے نیچے رکھیں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ زوریس نے رانیہ کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ارے میرا بچہ، یہ تمہاری چھوٹی سی بہن ہے رانیہ، دیکھو کتنی پیاری ہے، آؤ اسے پیار کرو۔ شہلا نے زوریس کو شفقت سے بلاتے ہوئے کہا، لیکن زوریس نے پیچھے ہٹ کر نفرت سے رانیہ کو دیکھا۔ نہیں، یہ بالکل اچھی نہیں ہے، یہ بہت گندی ہے، اس نے میری پھپھو پر قبضہ کر لیا، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ زور سے چلا کر کمرے سے بھاگ گیا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، زوریس نے رانیہ کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، زوریس کے دل میں اس معصوم سی بچے کے لیے ایک نامعلوم سی جلن اور نفرت جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ جب بھی وہ شہلا کو رانیہ کے نخرے اٹھاتے، اسے پیار کرتے یا اسے سینے سے لگاتے دیکھتا، اس کے اندر جیسے آگ لگ جاتی۔ ایسے لگتا کہ اس لڑکی نے اس کا وہ مقام چھین لیا ہے جو کبھی صرف اس کا تھا۔ یہ نفرت جلدی اذیتوں میں بدلنے لگی۔ زوریس جب بھی اس کے گھر آتا یا رانی آفریدی ہاس جاتی، وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی بہانہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ کبھی جب رانی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی ہوتی، زوریس اچانک آ کر اس کے پسندیدہ کھلونوں کو پاؤں تلے روک دیتا۔ میرا کھلونا! زوریس بھائی، آپ نے میری گڑیا توڑ دی، رانی روتے ہوئے کہتی۔ تم اسی قابل ہو رانیہ، تمہارے پاس جو بھی اچھا ہوگا میں اسے ایسے ہی توڑ دوں گا، وہ ایک ظالمانہ طمانیت سے کہتا۔ کبھی وہ چلتی ہوئی رانیہ کے زور سے چٹیاں کھینچتا کہ اس کی چیخیں نکل جاتی، اور کبھی اس کی اسکول کی کاپیاں اور ڈرائنگ بکس پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دیتا۔ رانیہ روتی بلکتی ہوئی اپنی ماں کے پاس جاتی۔ امی، دیکھیں نا، زوریس بھائی نے میری ساری کاپیاں پھاڑ دی اور مجھے دھکا بھی دیا، وہ مجھ سے نفرت کرتے، وہ بہت گندے، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ رانیہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی ماں کی قمیض سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شہلا جو اپنے بھائی جاوید کی محبت میں اندھی تھی، وہ زوریس کی ہر غلطی کو معاف کر دیتی تھی۔ وہ الٹا رانیہ کو ہی ڈانٹ کر سمجھاتی، چپ کر جاؤ رانیہ، لڑکے ایسے ہی ہوتے، تھوڑے شرارتی اور غصے والے۔ وہ تم سے کھیلنے کے لیے ہی تو آتا ہے نا بیٹا، وہ تم سے پیار کرتا ہے، بس اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ تم خود اس کے ساتھ جائے کرو اور کھیلا کرو، خبردار جو آئندہ زوریس کی شکایت کی۔ ماں کے ان الفاظ نے رانیہ کے اندر کے اعتماد کو مارنا شروع کر دیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر میں اس کی تکلیف سے زیادہ زوریس کی شرارتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن رانیہ کے دل میں زوریس کا وہ معصوم سا ڈر آہستہ آہستہ ایک گہرے خوف میں بدلنے لگا تھا، اور اس کی وجہ زوریس کی وہ بھیانک سزائیں تھی۔ زوریس کو جب بھی موقع ملتا وہ رانیہ کو کسی بہانے حویلی کے پرانے اور اندھیرے سٹور روم میں لے جاتا اور باہر سے کنڈی لگا دیتا۔ زوریس بھائی، خدا نہ دروازہ کھولے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے باہر نکالے، ماما، پاپا۔ 7 8 سالہ رانیہ اندھیرے کمرے میں بند دروازہ پیٹ پیٹ کر روتی رہتی، جبکہ زوریس باہر کھڑا اس کی چیخوں اور رونوں کی آوازوں سے محفوظ ہوتا رہتا۔ وہ اسے گھنٹوں یوں ہی بند رکھتا اور پھر بڑی معصومیت سے گھر والوں کے سامنے ظاہر کرتا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ جب رانیہ باہر نکلتی تو اس کا بخار سے برا حال ہوتا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، رانیہ آہستہ آہستہ سب سے بدگمان ہوتی گئی۔
ایک خاموش اور سہمی ہوئی لڑکی جو اپنے ہی خول میں سمٹ گئی تھی، اور جیسے جیسے وہ جوان ہو رہی تھی ویسے ویسے زوریس کی سزائیں، اس کے طنز کے نشتر اور اس کی دیوی اذیتیں بھی بڑھ گئی تھی۔ اب وہ بچپن والی شرارتی نہیں تھی، اب اس کی آنکھوں میں ایک واسع بے رحم اور سرد مہری نظر آتی تھی جو رانیہ کے دل کو سیدھا چیر دیتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ زورس اسے پسند نہیں کرتا، وہ اسے اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ خاندانی تقریبات میں زورس سب کے سامنے رانیہ کو نیچا دکھاتا، اس کے لباس، اس کے متوسط طبقے اور اس کے اندر کا مذاق اڑاتا۔ تمہاری اوقات کیا ہے رانیہ؟ ایک بار اس نے رانیہ کو حویلی کی راہی داری میں اکیلا پا کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی سانسوں میں ایک عجیب سی درندگی تھی۔ تم اور تمہارا باپ دونوں ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو، تم بس میرے جوتے کی نوک کے برابر ہو اور ہمیشہ وہیں رہو گی۔ رانی خوف سے کانپتی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن زورس اس کی بے بسی پر ہنستا ہوا چلا گیا۔ زورس کی نفرت اب کھل کر سامنے آ چکی تھی، اس کی موجودگی رانیہ کے لیے موت جیسی دہشت کا باعث بن چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس نے رانیہ کی زندگی کا آخری اور سب سے دردناک دور کا آغاز کر دیا۔ جب زورس کی عمر 25 سال ہوئی تو جاوید آفریدی نے خود آ کر احسن خان اور شہلا سے رانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ ڈرائنگ روم میں چائے کے کپ رکھتے ہوئے جب رانیہ نے جاوید ماموں کی بات سنی تو اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ احسن بھائی، شہلا، میں آج ایک بہت خاص کام سے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس پرانے خونی رشتے کو ایک نئے رشتے میں بدل دیں۔ میں زورس کے لیے رانیہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ زورس شہلا کو اپنی ماں مانتا ہے اور مجھے یقین ہے رانیہ سے بہتر بہو میرے گھر کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ جاوید آفریدی نے انتہائی محبت اور مان سے کہا تھا۔ شہلا کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ فوراً اپنے بھائی کے گلے لگ گئی اور احسن خان کی مسکراتے ہوئے سر ہلاتے رہے، لیکن دروازے کے پیچھے کھڑی رانیہ کا جیسے سانس رک گیا تھا۔ ایسے لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ زورس آفریدی، وہ درندہ اس کا شوہر بنے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ جیسے ہی جاوید آفریدی وہاں سے رخصت ہوئے، رانیہ دیوانہ وار کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ماما نہیں، خدارا نہیں، آپ یہ رشتہ کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ میں زورس سے شادی نہیں کروں گی۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روا تھا۔ شہلا نے حیرت اور کچھ غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رانیہ؟ تمہارے ماموں نے کتنی عزت دی ہے ہمیں، خود چل کر آئے رشتہ مانگنے، اور تم جانتی ہو آفریدی خاندان کا کیا رتبہ ہے؟ تم وہاں جا کر راج کرو گی، راج؟ کون سا راج ماما، کیسی عزت؟ رانیہ چیخی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، بچپن سے لے کر آج تک اس نے مجھے صرف اذیتیں دی ہیں، مجھے ذلیل کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف حقارت ہے۔ وہ مجھے مار دے گا ماما، وہ مجھے جیتے جی دفن کر دے گا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ بکواس بند کرو رانیہ۔ احسن خان جو ہمیشہ نرم مزاج رہتے تھے پہلی بار اس قدر غصے سے بولے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے جاوید بھائی کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں؟ آج میں جو کچھ بھی ہوں، جس عزت کی روٹی کھا رہا ہوں، وہ انہی کے دم سے ہے۔ انہوں نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا، اپنی بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، اور آج جب انہوں نے مجھ سے میری بیٹی مانگی تو کیا میں انہیں انکار کر دوں؟ میں ان کے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں رانیہ، میں انہیں کبھی نہ نہیں کہہ سکتا۔ بابا، کیا آپ کے دوست کے احسانات میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں؟ رانیہ نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اور ماما، آپ صرف اپنے بھائی کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی کہ آپ کو اپنی بیٹی کی بربادی نظر نہیں آ رہی۔ میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں، میری زندگی، میری پسند، میری خوشی کچھ بھی معنی نہیں رکھتا آپ دونوں کے لیے۔ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زورس کا بچپن کا غصہ ہے، تم بیوی بن کر جاؤ گی تو وہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ اب اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی، رشتے طے ہو چکا ہے۔ شہلا نے آخری فیصلہ سناتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ رانیہ وہاں فرش پر بیٹھی اپنے والدین کے ان پتھر جیسے لہجوں میں خود کو مرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی اپنی سگی ماں باپ نے اسے ایک ایسی اندھی کھائی میں دھکا دے دیا تھا جہاں سوائے اندھیرے اور سسکنے کے کچھ نہ تھا۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ رانیہ کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کتنا خوف ہے اور زورس اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے۔ ان کے لیے جاوید کا احسان
اور خاندان کی چھوٹی عزت رانیہ کی سانسوں سے زیادہ اہم تھی۔ اس دن سے رانیہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش، ایک خوفناک طوفان نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، حویلی میں قمقمے لگ گئے، شہنائیاں بجنے لگی، لیکن رانیہ کے اندر صرف ماتم کی صدائیں تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ رات کو اٹھ اٹھ کر روتی اور دعائیں مانگتی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کہ کہیں سے کوئی مدد آ جائے، لیکن ہر گزرتا دن اسے موت کے مزید قریب لے جا رہا تھا۔ زورِ آفریدی کا وہ فاتحانہ چہرہ جب بھی اس کے ذہن میں آتا، اس کا خون برف سے بننے لگتا۔ وہ جانتی تھی کہ زورس نے یہ رشتہ صرف اور صرف اسے قانونی طور پر اپنی قید میں لانے، اسے ساری زندگی اپنے جوتے کے نیچے رکھنے اور اس سے وہ پرانا بچپن کا غیر اعلانیہ انتقام لینے کے لیے کیا تھا۔ زورس کی درندگی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور پھر جب تمام دروازے بند ہو گئے، جب اپنوں نے ہی کان بند کر لیے اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی، تو رانیہ نے اس کشمکش کا وہ بھیانک انجام چنا جو آج اس کے گرے ہوئے نیلے پڑتے وجود کی صورت میں سب کے سامنے تھا۔ اس نے زورس کی قید میں گھٹ گھٹ کر مرنے کے بجائے زہر کا وہ گھونٹ بھر کر اپنے باپ کے نام نہاد احسانات اور ماں کی اندھی محبت کا قرض چکا دیا تھا۔ وہ دہلیز پار کرنے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی طویل اور سرد راہی داریاں ایمرجنسی سائرٹ اور بھاگتے قدموں کی افراتفری سے گونج رہی تھی۔ رانیہ کا نیلا پڑتا بے جان وجود اسٹریچر پر تھا اور ڈاکٹرز انتہائی عجلت میں اسے آئی سی یو کی طرف لے جا رہے تھے۔ زہر اس کے خون میں بہت تیزی سے پھیل چکا تھا اور اس کی حالت اس قدر نازک تھی کہ ڈاکٹرز کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ آئی سی یو کے بالکل باہر شیشے کی دیوار کے پاس زورِ آفریدی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش، شدید غصہ اور ایک نامعلوم سی بے بسی طاری تھی۔ اس کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھیجی ہوئی تھی کہ پورے سفید پڑ چکی تھی اور جبڑے سختی سے کسے ہوئے تھے۔ اس کی وہ مغرور اور سیاہ آنکھیں جو ہمیشہ رانیہ کو حقارت اور تکبر سے دیکھتی تھی، آج شدید الجھن اور وحشت کا شکار تھی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا کہ رانیہ نے موت کو گلے لگا کر اس کی قید سے بھاگنے اور اسے بھرے مجمع میں شکست دینے کی جرت کیسے کی۔ کیا اس کی نفرت اتنی خوفناک تھی کہ وہ 2 کوڑی کی لڑکی اپنی جان دینے پر تل گئی؟ لیکن اس شدید غصے کے ساتھ ساتھ اسے اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے بسی بھی کھا رہی تھی، ایک ایسی بے بسی جو زورِ آفریدی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اسے یوں اپنے ہاتھوں سے نکلتے موت کی وادی میں اترتے ہوئے دیکھ کر کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ایک نرس ضروری ادویات لینے باہر نکلی تو زورس کسی کو کچھ کہے بغیر زبردستی آئی سی یو کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں مشینوں کی مخصوص دل دہلا دینے والی آواز گونج رہی تھی۔ سامنے بیڈ پر رانیہ بے سدھ پڑی تھی، آکسیجن کا بڑا سا ماسک اس کے زرد چہرے پر لگا ہوا تھا اور بے شمار تاریں اس کی نازک وجود سے جڑی ہوئی تھی جو مانیٹر پر اس کی گرتی ہوئی دھڑکنوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ زورس دھیرے دھیرے بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے سرہانے آ کر رکا۔ اس نے جھک کر رانیہ کے بے جان نیلے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت اور جنون اتر آیا تھا۔ تم نے کیا سوچا یہ سب کر کے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ نہیں، اب تم پچھتاؤ گی اپنی اس حرکت پر۔ مشینوں میں جکڑے اس کے نازک وجود کو دیکھ کر زورِ آفریدی نے دانت پیستے ہوئے انتہائی سختی اور بے دردی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا زہریلا پن تھا جو مشینوں کی آواز کو بھی مات دے رہا تھا۔ وہ ایک آخری سرد نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ اسے موت کے منہ سے نکال کر بھی اپنی سزاؤں کا نشانہ بنائے گا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ 48 گھنٹے کسی طویل قیامت سے کم نہیں تھے۔ ڈاکٹرز نے ایک موقع پر جواب دے دیا تھا، لیکن پھر جیسے قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 48 گھنٹوں کی مسلسل اور تھکا دینے والی جدوجہد، مشینوں کے سہارے اور دواؤں کے زبردست اثر کے بعد رانیہ کے دل کی دھڑکن آخر کار معمول پر آنے لگی۔ زہر کا اثر ٹوٹنے لگا تھا۔ جب اس نے پہلی بار اپنی بوجھل اور سوجھی ہوئی پلکیں کھولی تو چھت پر لگی اسپتال کی تیز سفید روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی۔
اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی اور اس کا پورا جسم درد سے یوں ٹوٹ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی ہڈیاں پیس دی ہو۔ اس نے دھندلائی ہوئی بے نور نظریں ارد گرد دیکھا، ڈرپ، تارے، مشینیں، اور پھر اسے لمحوں میں سب یاد آ گیا۔ وہ زندہ تھی، موت نے بھی اسے اپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے زندگی کی نوید نہیں بلکہ ایک اور اذیت کی شروعات تھی۔ وہ دنگ تھی، حیران تھی اور اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی کہ زہر نے اپنا کام پورا کیوں نہیں کیا، وہ مر کیوں نہیں گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور احسن خان اور شہلا اندر داخل ہوئے۔ رانیہ کی کھلی آنکھیں دیکھ کر دونوں کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور وہ بے ساختہ رو پڑے۔ وہ اپنی جوان بیٹی کی اس دردمانہ حالت پر شدید شرمندہ اور اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میری بچی رانیہ، تم ہوش میں آ گئی، شکر ہے میرے پروردگار کا جس نے تجھے مجھ سے نہیں چھینا۔ شہلا روتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ احسن خان بھی بے اختیار بچوں کی طرح رو رہے تھے، ان کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ ہمیں معاف کر دے بیٹا، ہم تیرے گناہ گار ہیں، ہم نے تیری خاموشی کو تیری رضامندی سمجھنے کی بہت بڑی بھول کی۔ رانیہ نے اپنے بے نور تھکی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس کی ہونٹ ابھی بھی نیلے اور بری طرح خشک تھے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی تمام تر طاقت جمع کر کے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اپنی ماں کا دوپٹہ مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی۔ مما، بابا۔ اس کی آواز اتنی مدھم، ٹوٹی ہوئی اور سسکتی ہوئی تھی کہ بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ خدا رم، جس عورت سے شادی نہیں کرنی، میں آپ کی پاؤں پڑتی ہوں، مجھے وہاں مت بھیجے۔ وہ درندہ ہے، وہ مجھے مار دے گا، میں مر جاؤں گی، میں دوبارہ زہر کھا لوں گی لیکن اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی جس سے اس کی سانسیں تیزی سے اکھڑنے لگی اور مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی لکیریں بے ترتیبی سے چلنے لگی۔ احسن خان نے فوراً گھبرا کر آنکھیں بڑھتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ نہیں میری جان، بالکل نہیں، کچھ نہیں ہوگا تجھے، کوئی سورس اب تیری زندگی میں نہیں آئے گا۔ ہم نے دیکھ لی اس کا انجام، ہم نے دیکھ لی اس کی اصلیت۔ تو بس جلدی سے ٹھیک ہو جا میری بچی، ہم تجھے کہیں نہیں بھیجیں گے، تجھے زورس کے سائے سے بھی دور رکھیں گے، یہ تیرا باپ تجھ سے وعدہ کرتا ہے۔ شیلا نے بھی روتے ہوئے بے قراری سے آسمان میں سر ہلایا۔ ہاں میری جان، ہم نے تجھے موت کے اندھے منہ سے نکالا ہے، اب ہم اپنے ہاتھوں سے تجھے کسی کھائی میں نہیں دھکیلیں گے، تو سکون سے رہ، ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ والدین کی ان پختہ باتوں اور آنسوؤں نے رانیہ کے اندر ایک عجیب سی تسلی اور سکون اتارا۔ اس نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور آنکھیں موند لی، لیکن زورس کا وہ خوفناک چہرہ ابھی بھی اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ ایک ہفتے کی مسلسل نگہداشت، مہنگی ادویات اور مکمل آرام کے بعد رانیہ کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی۔ زہر کے اثرات جسم سے زائل ہو چکے تھے لیکن وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے ضروری ہدایت دے کر اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ گھر واپسی پر ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ احسن خان اور شہلا پر ایک عجیب سی بھوجل خاموشی اور پیشمانی طاری رہتی تھی۔ رانیہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گم پڑی رہتی، کسی سے بات نہ کرتی۔ اس پورے ہفتے زورس یا جاوید آفریدی کی طرف سے ان کے گھر کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی کوئی ہسپتال آیا تھا، جس سے احسن خان کو لگا کہ شاید انہوں نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھ لیا ہے اور خاموشی سے رشتہ ٹوٹنے کی ہزیمت کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور احمقانہ بھول تھی۔ زورس آفریدی خاموش بیٹھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا، اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ابھی ہسپتال سے گھر آئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام ان کے گھر کے باہر زورس کی کالی چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ زورس پورے غرور اور تمطراق اور روانت کے ساتھ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی سرد مہری درندگی اور تکبر تھا۔ ڈرائنگ روم میں احسن اور شہلا اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایک دم ہوائیاں اڑنے لگی۔ زورس بیٹا، تم یہاں اچانک؟ شہلا نے گھبراتے ہوئے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔
کیوں پھوپھو، کیا میں اپنی بیوی کو لینے اپنے سسرال نہیں آ سکتا؟ زوریس نے صوفے پر انتہائی رغبت اور بے باکی سے بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، رخصتی کا دن تو خراب کر دیا تھا آپ کی لاڈلی بیٹی نے اپنے اس سستے ڈرامے سے، لیکن میں نے سنا ہے اب وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اسے لینے آیا ہوں، جائیے اسے تیار کیجیے، میرے پاس وقت کم ہے۔ احسن خان نے برداشت ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، یہ کیا فضول بات کہہ رہے ہو زورس، کون سی بیوی کیسی رخصتی، ہم نے تمہارے باپ پر اپنا فیصلہ واضح کر دیا ہے، رانی اب اس رشتے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے اور نہ ہی ہم اب یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ رشتہ اب ختم ہو چکا ہے۔ زورس نے ایک انتہائی سرد اور زوردار قہقہہ لگایا جس نے ڈرائنگ روم کی دیواروں کو بھی لرزا دیا۔ سارے خاندان میں بات پھیل چکی تھی اور زورس آفریدی کے نام پر جو مہر لگ جائے، جو چیز میرے نام سے منسوب ہو جائے، اسے کوئی اور نہیں چھین سکتا، نہ موت اور نہ آپ کی یہ کھوکھلی دھمکیاں، جائیے سے بلائیے۔ اسی دوران رانی جو باہر کی بلند آوازیں سن کر خوف کے مارے ڈرتے ڈرتے کمرے سے نکلی تھی، ڈرائنگ روم کے دروازے پر ٹھہر گئی۔ جیسے ہی زوریس کی نظر چوکھٹ پر کھڑی زرد اور کمزور رانیہ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک شکاری جیسی چمک ابھری۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا اس کی طرف آیا۔ رانیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی ٹانگیں کپکپانے لگی اور دل حلق میں آ گیا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، بابا، ماما بچائیں مجھے۔ رانیہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن زورس نے بجلی کسی تیزی سے آنکھیں پڑھ کر اس کا کمزور بازو انتہائی سختی اور بے دردی سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رانیہ کی چیخ نکل گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو میرے ساتھ، بہت ڈرامے کر لیے تم نے، اب یہ موت کے کھیل میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ زورس نے اسے زور سے کھینچ کر دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ چھوڑو مجھے، ظالم انسان، میں مر جاؤں گی، میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تمہارے ساتھ ایک قدم نہیں چلوں گی، درندے ہو تم۔ رانیہ روتے ہوئے اور چیختے ہوئے مزاحمت کرنے لگی۔ اس کی حالت دوبارہ خراب ہونے لگی تھی، اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی اور چہرے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا تھا۔ ذہن کی کمزوری ابھی اس کے جسم میں موجود تھی۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر احسن خان کا خون کھول اٹھا۔ ایک باپ کی غیرت جاگ اٹھی۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر زورس کا ہاتھ پوری طاقت سے جھٹک کر رانیہ کا بازو چھڑوایا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ خبردار زورس، خبردار، جو تو نے میری بیٹی کو دوبارہ ہاتھ لگایا، میرے گھر میں گھس کر تم میری بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، اس کی مرضی کے خلاف اسے گھسیٹ رہے ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے اسی وقت، میں تمہاری بدماشی یہاں نہیں چلنے دوں گا۔ احسن خان اپنی زندگی میں پہلی بار زورس آفریدی پر اس قدر بلند آواز میں دھاڑے تھے۔ شہلا نے بھی لپک کر رانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو بری طرح ہانپ رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو زورس، خدا کا خوف کرو، وہ بچی ابھی پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوئی اور تم اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہو۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، خدا کے واسطے اسے بخش دو اور یہاں سے چلے جاؤ، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، آفریدی خاندان کے سامنے ہمیں معاف کر دو۔ زورس نے احسن خان کی مزاحمت پر ایک لمحے کے لیے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر باری باری اپنی پھپھو اور احسن خان کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک واضح اور وحشیانہ چمک تھی۔ اس کا غرور آج بری طرح مجروح ہوا تھا۔ اس نے تحمل سے اپنی شرٹ کا کالر ٹھیک کیا اور گہرا سانس لیا اور انتہائی سرد، زہریلے اور چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، آپ لوگ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کس کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ آپ کا یہ گھر، آپ کی یہ نام نہاد عزت، آپ کا یہ سارا وجود، سب میرے باپ کی دیوی بھیک ہے۔ لیکن خیر، میں یہاں آپ سے کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے نہیں آیا تھا۔ زورس نے اپنی خونخوار نظریں اپنے باپ کے پیچھے چھپی خوفزدہ رانیہ کے چہرے پر گاڑتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولا، سن لو تم سب، میں ٹھیک 2 دن کے بعد رانیہ کو لینے آؤں گا، اسے دلہن کی طرح تیار رکھیے گا۔ اگر یہ خوشی خوشی اپنی مرضی سے چل کر میرے ساتھ گئی تو ٹھیک، ورنہ یاد رکھیے گا میں اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر سے لے جاؤں گا اور کوئی احسن خان یا کوئی قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ انکل، 2 دن، صرف 2 دن ہیں آپ کے پاس۔ زورس کی یہ خوفناک دھمکی اور اس کے
سرد بے رحم لہجے نے پورے کمرے میں ایک ہولناک سکتہ طاری کر دیا تھا۔ وہ بنا مڑے ڈرائنگ روم سے نکلا، بھاری قدموں سے چلتا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ہولناک خاموشی چھا گئی۔ احسن خان کے گھٹنوں میں جان نکل گئی اور وہ دھپ سے صوفے پر گر گئے۔ شہلا نے بے یقینی، صدمے اور خوف سے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھا۔ رانیہ فرش پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آج آج پہلی بار احسن خان اور شہلا کو مکمل طور پر اندازہ ہوا تھا کہ انہوں نے احسان کا بدلہ چکانے کی آڑ میں اپنی سگی بیٹی کو کس درندے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زوریس کی اس ننگی درندگی، اس کے فرعونی تکبر اور اس کی اندھی انا نے ان کی آنکھوں پر بندی رشتہ داری اور محبت کی پٹی کو ایک ہی جھٹکے میں اتار پھینکا تھا۔ انہیں اب جا کر سمجھ آ رہا تھا کہ رانیہ کیوں اس حد تک گئی تھی۔ زوریس کوئی انسان نہیں تھا، وہ ایک چلتا پھرتا عذاب تھا جس کی فطرت میں صرف تباہی اور بربادی لکھی تھی، اور اب وہ عذاب 2 دن بعد ان کی چوکھٹ پر دستک دینے والا تھا۔ 2 دن کا وقت رانیہ اور اس کے والدین کے لیے کسی طویل اور اذیت ناک پہرے کی طرح گزر رہا تھا۔ ہر آہٹ، دروازے کی ہر کھڑکھڑاہٹ پر ان کے دل بری طرح دہل جاتے کہ شاید زوریس آفریدی اپنا فرعونی تکبر لیے ان کی بیٹی کو گھسیٹنے آ گیا ہو۔ رانیہ نے خوف سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور احسن خان اپنی بے بسی پر اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آسمانوں پر فیصلے انسانوں کی تکبر بھری دھمکیوں سے نہیں بلکہ مظلوم کی آہوں اور قدرت کے انصاف سے ہوتے ہیں۔ مقررہ دن کی شام جب دروازے کی گھنٹی بجی تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تینوں افراد کے سانس حلق میں اٹک گئے۔ احسن خان نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو باہر جاوید آفریدی کا پرانا ڈرائیور بدحواسی کے عالم میں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ احسن صاحب، غضب ہو گیا، زورے صاحب کا وہ بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں، ان کی حالت بہت تشنیفناک ہے۔ یہ خبر کسی زوردار دھماکے سے کم نہ تھی۔ جس زوریس آفریدی نے 2 دن پہلے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے نہ سننے کی عادت نہیں، آج وہ زندگی اور موت کے درمیان ایک بے بس کٹھ پتلی بنا ہوا تھا۔ زوریس جو اپنی اندھی انا، غصے اور تکبر کے نشے میں اندھا ہو کر ہائی وے پر انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی دوڑا رہا تھا، ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ رات کی تاریکی اور شدید غصے میں اس کی چمچماتی گاڑی بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والی ایک بھاری ٹرک سے جا ٹکرائی تھی۔ ٹکر اتنی ہولناک تھی کہ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر پچک گیا تھا اور اسے کاٹ کر زوریس کو خون میں لت پت نیم مردہ حالت میں باہر نکالا گیا تھا۔ اب اسپتال کے آئی سی یو میں اپنی سانسوں کی بھیک مانگ رہا تھا۔ قدرت کا مکافاتی عمل اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز تو ہوتی ہے لیکن اس کی چوٹ سیدھی روح تک اترتی ہے۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم کئی گھنٹوں تک اس کی جان بچانے کی جدوجہد کرتی رہی۔ باہر جاوید آفریدی اور شہلا کی رو رو کر بری حالت تھی۔ ملا آخر جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو سرجن کے چہرے پر تھکاوٹ اور افسوس کے گہرے سائے تھے۔ جاوید صاحب، ہم نے زوریس کی جان تو بچا لی ہے لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی دائیں ٹانگ بری طرح کچل چکی تھی۔ ایسا مکمل طور پر مردہ ہو چکی ہے۔ زوریس کی وہ ٹانگ اب ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکی ہے۔ وہ اب کبھی بغیر بیساکھی یا ویل چیئر کے اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ الفاظ جاوید آفریدی کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ زوریس جو پورے شہر میں اکڑ کر چلتا تھا، جس کی جوانی اور طاقت پر پورے خاندان کو غرور تھا، آج قدرت نے اسے ساری عمر کے لیے محتاج اور معصور کر دیا تھا۔ جب 2 دن بعد زوریس کو ہوش آیا اور اسے اپنی اس بھیانک معصوری کا علم ہوا تو اس کے اندر کا غرور بے یقینی میں ڈھل گیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح چیخنے، رونے اور اپنے مفلوج پیر کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا اپنا جسم اس کا حکم ماننے سے انکاری تھا۔ وہ بستر پر بے بس پڑا تھا۔ اس شدید بے بسی، درد اور اندھیرے میں اسے اچانک رانیہ کی یاد آئی۔ اس کا وہ زرد چہرہ، اس کی التجا کرتی ہوئی غزال آنکھیں، زہر پینے کے بعد اس کا وہ دہلیز پر گرنا، اور پھر اپنا وہ ظالمانہ قہقہا جب اس نے رانیہ کا بازو مڑوڑ کر اسے گھسیٹا تھا۔
زورس کو محسوس ہوا جیسے قدرت نے اسے اسی کی زبان میں انتہائی بھیانک جواب دیا ہے۔ اس نے رانیہ کو بے بس کر کے مارنا چاہا تھا، آج اوپر والے نے اسے جیتے جی عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب رانیہ اپنی والدین کے ساتھ عیادت کے لیے ہسپتال کے اس پرائیویٹ کمرے میں داخل ہوئی تو منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں ویل چیئر پر بیٹھا ایک شخص جس کا چہرہ پیلا اور کمزور پڑ چکا تھا، جس کی آنکھوں سے وہ خونی اور شکاری چمک ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی، یہ زورس آفریدی تھا، لیکن وہ زورس نہیں جسے رانیہ جانتی تھی۔ یہ ایک ہارا ہوا، ٹوٹا ہوا اور عبرت کا نشان بنا ہوا انسان تھا۔ رانیہ کو دیکھتے ہی زورس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، آج ایک لڑکی کے سامنے بری طرح رو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ رانیہ کے سامنے جوڑ دیے۔ تم تم آ گئے رانیہ۔ زوریس کی آواز سسکیوں میں ڈوب کر بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھے دیکھو، دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ مجھے معاف کر دو رانیہ، خدا را مجھے معاف کر دو۔ مجھے میرے تکبر، میری درندگی کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے میری اصل اوقات یاد دلا دی ہے۔ رانی خاموشی سے کچھ فاصلے پر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں زوریس کے لیے اب کوئی خوف نہیں تھا اور نہ ہی کوئی انتقام کی چمک، وہاں سے وہ ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ میں جانتا ہوں رانیہ، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، زوریس ہچکیاں لیتے ہوئے بولا۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک تمہارے ساتھ صرف ظلم کیا ہے۔ میں تمہاری معصومیت، تمہارے سکون سے حسد کرتا تھا۔ میں تمہیں اپنے قدموں میں اپنے جوتے کی نوک پر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن دیکھو آج میں خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا۔ میں محتاج ہو گیا ہوں۔ اللہ نے میرا سارا غرور، میری ساری عقل خواب میں ملا دیا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا، مجھے تمہاری وہ چیخیں، تمہارا وہ دہلیز پر گرنا یاد آتا ہے تو میرا سانس گھٹنے لگتا ہے۔ خدا را مجھے بد دعا مت دینا رانیہ، مجھے دل سے معاف کر دو، ورنہ میں اس عذاب میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ کمرے میں موجود احسن خان، شہلا اور جاوید آفریدی سب کی آنکھیں نم تھی۔ سب کو قدرت کی اس سخت انصاف پر لرزہ طاری تھا۔ رانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور چند قدم آگے بڑھ کر پرسکون لہجے میں بولی، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا زورس بھائی، جب میں نے وہ زہر کی بوتل اپنے منہ کو لگائی تھی۔ رانیہ کی آواز میں ایک عجیب سی پختگی اور وقار تھا، کیونکہ اس دن میں نے اپنا معاملہ، اپنی بے بسی اور اپنا ہر دکھ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا تھا، اور میرا رب بہت بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ میں تمہیں اللہ کے واسطے معاف کرتی ہوں، تاکہ میں اپنی زندگی میں سکون سے آگے بڑھ سکوں اور تم اپنے دل کے بوجھ کے بغیر اس نئی آزمائش کا سامنا کر سکو۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نفرت، کوئی بغض یا بدلے کی آنکھ نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ یہ سن کر جاوید آفریدی جو ندامت سے کٹے جا رہے تھے، روتے ہوئے آگے بڑھے۔ بیٹی، میرے بیٹے کو تم نے معاف کر کے ہم پر، اس پورے خاندان پر ایک ایسا احسان کیا جس کا بدلہ ہم ساری زندگی نہیں چکا سکتے۔ تم واقعی بہت ظرف والی ہو۔ کیا کیا تم اب بھی اس سے، میرا مطلب ہے کیا یہ رشتہ اب بھی قائم رہ سکتا ہے؟ میں وعدہ کرتی ہوں اب زورس تمہارا غلام بن کر آئے گا۔ جاوید آفریدی کی اس التجا پر رانیہ نے مضبوطی سے اپنے ماموں کی آنکھوں میں دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ رانیہ جو کبھی ڈر کر اپنے ہی خول میں سمٹ جاتی تھی، آج حالات نے اسے مضبوط کر دیا تھا۔ نہیں مامو جان، رانیہ کا لہجہ انتہائی دو ٹوک لیکن باوقار تھا۔ معاف کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں وہ سب بھول گئی ہوں جو میرے ساتھ سالوں تک ہوتا رہا۔ میں نے زورس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے، تاکہ ایک انسان ہونے کے ناطے اس کی آخرت سنور سکے، لیکن ایک بیوی کے طور پر میں اسے کبھی کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ رانیہ نے ایک نظر ویل چیئر پر بیٹھے سر جھکائے روتے ہوئے زورس پر ڈالی اور اپنی بات مکمل کی۔ میرا اور ان کا رشتہ اب ہمیشہ کے لیے الگ ہو چکا ہے۔ میں کسی احسان، کسی ہمدردی یا کسی رشتہ داری کے دباؤ میں آ کر اپنی زندگی کا سودا نہیں کروں گی۔ میری ذات، میرے مستقبل اور میری زندگی پر اب صرف اور صرف میرا حق ہے۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ زورس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رانیہ جیسی باصرف اور ہیرے جیسی لڑکی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ اس کی مفلوج ٹانگ سے زیادہ رانیہ کا یہ مضبوط اور حتمی فیصلہ اس کی روح کے لیے ایک ابدی سزا بن گیا تھا۔
اس کہانی کے کردار دراصل ہمارے معاشرے کی مختلف حقیقتوں کو عکاسی کرتے ہیں۔ رانیہ ایک ایسی مظلوم لڑکی ہے جو ظلم، جبر اور خوف کے باوجود اپنی عزت نفس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اس کی کمزوری دراصل اس کے حالات تھے، مگر اس کے اندر کا وقار اور خودداری قابل تعریف ہے۔ دوسری طرف زوریس آفریدی ایک ایسا کردار ہے جس کی پرورش غرور، طاقت اور عدی انا میں ہوئی، اسی لیے اس نے بچپن کی حسد اور ضد کو ظلم اور درندگی میں بدل دیا، جس پر سخت تنقید لازم ہے کیونکہ طاقت کا نشہ انسان کو انسانیت سے محروم کر دیتا ہے۔ رانیہ کے والدین بھی مکمل طور پر معصوم نہیں تھے، اگرچہ وہ برے نہیں تھے، مگر خاندانی وقار، احسان اور سماجی دباؤ کے آگے اپنی بیٹی کی تکلیف کو نظر انداز کرنا ان کی بڑی غلطی تھی، جس کا خمیازہ تقریباً ان کی بیٹی کی جان بن گیا۔ تاہم خوبصورت کہانی کا پہلو یہ ہے کہ آخر کار انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور رانیہ نے بھی انتقام کے بجائے معافی کا راستہ اختیار کیا، جو اس کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ کسی کی زندگی کو اپنی انا، روایت یا احسانات کی زنجیر میں جکڑنا ظلم ہے، کیونکہ عزت نفس اور رضامندی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار قدرت کے انصاف کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے درد کو سمجھنا، اپنی اولاد کی آواز سننا اور طاقت کو ظلم کے بجائے انسانیت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی جیت کسی کو توڑنے میں نہیں بلکہ اسے محفوظ رکھنے میں ہوتی ہے۔ اس کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ کسی لڑکی کی زندگی اس کی مرضی کے بغیر طے نہیں کی جا سکتی، اور ظلم کے سامنے خاموش نہیں بلکہ ہمت اور حق کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔